ویلکم بیک۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن تک روکنے کا اعلان کیا ہے۔ فاکس نیوز کی پروگرام دی 5 میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا انہوں نے 7 دن مانگے اور میں نے کہا میں آپ کو 10 دن دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے لکھا ایرانی حکومت کی درخواست پر میں توانائی تنصیبات کو تباہ کرنے کی مدت 10 دن کے لیے مؤخر کر رہا ہوں، یعنی پیر 6 اپریل 2026 کی شام 8 بجے تک۔ فیک نیوز کے باوجود ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ایران سے اچھی بات چیت چل رہی ہے، غلط بیانات کے باوجود بات چل رہی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے ایران نے توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن تک روکنے کی درخواست نہیں کی۔ امریکی اخبار نے ثالثوں کے حوالے سے بتایا ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے پر حتمی جواب بھی نہیں دیا ہے۔ رائٹرز سے گفتگو میں ایرانی حکام نے بتایا امریکہ 15 نکاتی منصوبے کے مسودے مل گیا ہے، مگر یہ تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر بے رحمی سے حملے کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ اجلاس میں کہا ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ امریکی حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگ سے پہلے ایران نے مشرق وسطی پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ Iran to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away. Unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know. I tell you, if they could, you'd be hearing about it. We've wiped out their Navy completely, their Air Force completely. We've wiped out a large percentage of their missiles. And the missile launchers printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. People were concerned with Iran. There was a big black cloud over the Middle East. They start shooting at Qatar, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman. They start shooting at them, and everybody was shocked, including us. But they would have used a nuclear weapon on Israel, and they would have used it on the other neighbors, and then they would have come after us. ایران نے تیل کے 8 بڑے جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرنے دیے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا انہوں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایرانی ہمیں ایک تحفہ دیں گے۔ میں آج یہ راز کھول رہا ہوں کہ وہ تحفہ کیا تھا۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم اصلی لوگ ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے 8 جہاز گزرنے دیں گے۔ Told you about a present, right? Steve, can I reveal the present? You can do anything you want to say. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. But I watched it and they said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right, I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے بتایا 15 نکاتی فریم ورک تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا، جس کے بعد مثبت پیغامات سامنے آئے۔ ایران کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ مزید تباہی کے سوا راستہ نہیں تو معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ وٹکاف نے دعویٰ کیا کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امن معاہدہ طے پا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ Presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator. And this has resulted in strong and positive messaging and talks. خلیجی ملکوں کے ہوٹلز امریکی فوجی اہلکاروں کو کمرے نہ دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا امریکی فوجی ہوٹلوں اور دفاتر میں چھپ گئے ہیں، وہ جی سی سی کے شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امریکی ہوٹل بھی ان فوجی اہلکاروں کو رہائشی خدمات فراہم نہیں کرتے جو خطرے کا باعث ہوتے ہیں، لہٰذا
خلیجی ممالک کے ہوٹلوں کو بھی اسی طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز پاسداران انقلاب نے کہا تھا امریکی فوج کے اہلکاروں نے خلیجی ملکوں میں ہوٹل میں پناہ لے رکھی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں سے حملہ۔ میزائلوں پر دنیا بھر سے ایران کی حمایت کرنے والوں سے اظہار تشکر کی کلمات درج ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈیپو پر حملے کیے۔ مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں اب تک 5000 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے ایران کے دارالحکومت تہران سمیت دیگر شہروں پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے تہران اور قم پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ قم پر 6 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے بمباری کی وجہ سے ریسکیو آپریشن متاثر ہو رہا ہے۔ ایرانی نائب وزیر صحت کا کہنا ہے اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 1937 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیلی بمباری میں پاکستانی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیلی بمباری میں پاکستانی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیل کی بمباری۔ ایران نے اپنے رہنماؤں کا قتل روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے نام خط میں لکھا وہ ایرانی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ انتونیو گوتریس سے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے سینئر ایرانی رہنماؤں کو قتل کرنے کی دھمکیوں کے خلاف موقف اختیار کریں، پڑوسی ممالک پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کو دفاع کا جائز حق قرار دیں۔ ایرانی مندوب نے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر کالباف کو قتل کی دھمکی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ایک مثال قرار دیا۔ کہا اگر ایسا ہی طریقہ جاری رہا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران جنگ پر بند کمرہ اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس روس کی درخواست پر بلایا گیا۔ اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل پر ایران میں شہری تنصیبات پر حملوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ روس نے شہری تنصیبات پر حملوں کو ایجنڈے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کی صدارت اس وقت امریکہ کے پاس ہے۔ اور ایران کی جانب سے خلیجی ملکوں پر حملے جاری ہیں۔ ایران نے کویت، بحرین اور قطر پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ کویت میں شواک بندرگاہ پر ڈرون حملے سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے مشرقی ریجن میں ایران کے 8 ڈرون حملے ناکام بنائے۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ مزید 10,000 فوجی مشرق وسطی بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ممکنہ تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی آپشنز فراہم کرنا ہے۔ اس فورس میں ممکنہ طور پر انفینٹری کے ساتھ بختربند گاڑیاں بھی شامل ہوں گی۔ یہ فوجی ان 5,000 امریکی میرینز کے علاوہ ہوں گے جو پہلے ہی خطے کے مختلف ممالک میں تعینات ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ ان 10,000 فوجیوں کو کہاں تعینات کیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس کی ایرانی نیاد رکن یاسمین انصاری کہتی ہیں صدر ٹرمپ ذہنی شکار آمریت پسند رہنما ہیں۔ ڈیموکریٹ رکن نے صدر ٹرمپ پر ایران جنگ کے معاملے میں جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگایا۔ سی این کو انٹرویو میں کہا ٹرمپ غیر محتاط جنگ سے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، دونوں ایرانی عوام کو فسانہ بیچ رہے ہیں۔ Issue. Donald Trump is a wannabe dictator and authoritarian here in the United States. He doesn't want democracy for the American people. Him using ICE and turning ICE into his own personal paramilitary force. He has gone after the press. He has tried to go after his own political opponents. So it's very painful to see the way that himself and Prime Minister Benjamin Netanyahu are outright lying and selling a fantasy to Iranian people. Donald Trump has said he's not interested in actual freedom or democracy for the Iranian people. We don't even know what the exact objective of this war is. Americans are seeing gas prices go through the roof. There are American troops on their way to the Middle East. We're seeing devastating consequences across the region. So it is terrifying that we have really a mentally deranged leader here in the United States, putting the rest of the world in such danger.
ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो G7 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपना हुर्मुज़ से तवानाई की तरसील में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सालिस ममालिक ईरान से पैगामात का तबादला कर रहे हैं। कुछ पेशरफ्त भी हुई है। इस हवाले से मीडिया में तफसीलात बयान नहीं की जा सकती। Assessment of Russia's support for Iran now. I think Russia's primarily concentrating on the war they have going on right now. Beyond that, I don't have anything to add right now. Sorry, are you going to ask G7 to help with the Strait of Hormuz? Well, it's in their interest to help, but it's in their national interest. The United States is constantly being asked to help in a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So, I think there was a couple of the leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other country in the world. यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह काया कालास का कहना है, रूस ने अमरीकियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को इंटेलिजेंस फराहम की। रूस ने इसकी तरदीद की है। काया कालास का कहना है, रूस खित्ते में अमरीकी अहदाफ और पड़ोसियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को न सिर्फ खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है, बल्कि ड्रोन्स के जरिए भी मदद कर रहा है। अमरीका अगर मशरिक़ वुस्ता में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद बंद करे। G7 वज़राए ख़ारजा इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सामने ये मामला उठाया जाएगा। खलीजी मुल्कों के होटल अमरीकी फौजियों को मेहमान न बनाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर बयान में कहा, जंग के आगाज से अमरीकी फौजी खलीजी मुल्कों के अड्डों से भागकर होटलों और दफ्तरों में छुपे हुए हैं। अमरीकी फौजी खलीज मुल्कों के शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अमरीका में होटल ऐसे लोगों की बुकिंग से इनकार करते हैं जो शहरियों को खतरे में डाल सकते हैं। खलीजी मुल्कों के होटलों को भी ऐसा करना चाहिए। अमरीकी फौजियों को रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी और सेहूनी जारहियत की मजम्मत पर इराक के शुक्रगुजार हैं। मुश्किल घड़ी में हकीकी भाइयों की पहचान होती है। इसराइली आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी काबीना ब्रीफिंग में नाकामी का एतराफ कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक काबीना ब्रीफिंग में इसराइली आर्मी चीफ ने कहा, अफरादी कुव्वत में कमी की वजह से फौज नाकाम हो जाएगी। फौज के लिए मामूल के मिशन मुकम्मल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई महाज खोलने के बायस कमजोरियां खुलकर सामने आ रही हैं। अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। जंग में हजीमत पर 2 इस्राइली मेयर्स की अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद। हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते हुए इस्राइली मेयर रो पड़ा। मेयर ने कहा, हर चीज तबाह हो गई, कोई मुल्क हमारा साथ देने को तैयार नहीं। शुमाली इसराइल के शहर करियात शमोनी का मेयर इसराइली वज़रा के इजलास में फट पड़ा। हिजबुल्लाह जीत गया कहकर इसराइली मेयर ओई चाई स्टेरन गुस्से में बिफर गया। कहा कि इसराइल का एक शहर सफाई हस्ती से मिट चुका है। 2/3 शहरी अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं। शहरियों को जरा बराबर भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तस्लीम करो कि तुम इस सूरत हाल से निपट नहीं सकते। इसराइली ऑपोजिशन लीडर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। इसराइली ऑपोजिशन लीडर ने कहा, नेतन्याहू इसराइली फौज को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। नेतन्याहू इसराइल को तबाही की तरफ धकेल रहा है। इसराइली फौज की लड़ने की सलाहियत कम हो गई है। फौजियों को बगैर किसी हिकमत अमली के जंगों में भेजा जा रहा है। ईरानी कौम की 25 रोजा जिदोजहद रंग ले आई। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, ईरानी कौम की जिदोजहद अफवाज की कुर्बानियों से तारीखी फतह मिलने वाली है। सोशल मीडिया एक्स पर बयान में कहा, ईरान की तारीखी फतह का माहौल बन गया है। कोई भी ईरान और ईरानी अवाम को अल्टीमेटम जारी नहीं कर सकता। जब तक फतह का मुकम्मल इदराक नहीं हो जाता, मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। जंग, फिर जंग बंदी और दोबारा जंग के मकरू तसलसल को खत्म करना है। इसराइल और अमरीका के दरमियान ईरान से मुतालिक 15 निकाती मंसूबे पर इख्तलाफात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान 3 निकात पर इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के मुस्तकबिल, यूरेनियम मुंतकली से मुतालिक हैं। इसराइल अमरीका के दरमियान ईरान पर पाबंदियों में नरमी के मामले पर भी इख्तलाफ रखता है।
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے چند لمحے پہلے کی تصاویر جاری کر دی گئیں. شہید آیت اللہ خامنئی کے آفس کی CCTV سے آخری لمحات کی تصویریں مل گئیں. آخری تصاویر میں شہید آیت اللہ خامنئی کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ایرانی سرکاری میڈیا نے شہید آیت اللہ خامنئی کی تصاویر جاری کی. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سعودی عرب پہنچ گئے. ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خوش آمدید کہا. دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں خطے میں بڑھتی کشیدگی اور یوکرین بحران پر بات کی. زیلنسکی نے ایسے وقت میں سعودیہ کا اچانک دورہ کیا ہے جب خلیجی ممالک یوکرین کی فضائی دفاعی ٹیکنالوجی میں دلچسپی لے رہے ہیں. کیف خلیجی ملکوں کو روسی ڈرونز مار گرانے کے تجربے سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. خلیجی ملکوں کو ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز کا سامنا ہے جو روس یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے. یوکرین اپنے انٹرسپٹرز کے بدلے خلیجی ممالک سے مہنگے فضائی دفاعی میزائل حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے روسی میزائل حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی زیادہ ضرورت ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی تفصیلات سامنے آ گئی. دستاویز کے مطابق ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے. جوائنٹ اکاؤنٹ ان کی والدہ سابق MNA نسیم چودھری اور بھائی حمزہ عباسی کے ساتھ تھے. مزید تفصیلات جانیں گے ذوالقرنین حیدر سے. بتائیے گا ذوالقرنین کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل. فضیلہ عباسی نے اپنی والدہ نسیم چودھری اور بھائی حمزہ عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کی. لاکھوں ڈالر اور درہم جو ہیں وہ بیرون ملک منتقل کیے گئے. 3 بینک اکاؤنٹ جو ہے صرف ٹیکس ریٹرن میں جمع کرائے گئے جن میں بے ضابطگیاں پائی گئی. 2 لاکھ ڈالر کی دی جانے والی جو رسیدیں تھیں ان میں ڈرائیور اور دوستوں کا نام بتایا گیا کہ یہ ان کی ہیں. لاکھوں ڈالر کی جو تفصیلات ہیں یا دستاویزی ثبوت ہے وہ بھی FIA کو فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے کیونکہ کوئی رسید یا ثبوت موجود نہیں. اس لیے ملزمہ کی وضاحت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ FIA نے جواب دیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیکس گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے یہ موقف قانون کی نظر میں بھی ناقابل قبول ہے. تحقیقات کے دوران متعدد کاروباری کمپنیوں کے بھی نام آئے ہیں اور جس میں بتایا گیا آمدن اور ٹیکس گوشواروں میں ثابت ہوتا ہے کہ کمپنیوں کا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. 13 لاکھ ڈالر کی اکٹھے جو رقم ہے وہ بھی بیرون ملک منتقل کی گئی ہے. اس حوالے سے بھی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور FIA کا یہ کہنا ہے کہ لاکھوں کے درہم جو ہیں وہ انہوں نے کیش میں رکھے ہیں جس کا انہوں نے گوشواروں میں بھی وہ ظاہر نہیں کیا. نہ ہی ان کے دستاویزی ثبوت یا رسیدیں پیش کر سکی ہیں کہ وہ ان کے پاس جو لاکھوں درہم ہیں وہ کہاں سے آئے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. GSP پلس سے متعلق کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے. IMF پروگرام سے نکلنے کا واحد حل صرف ایکسپورٹ ہے. FPCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ثاقب فیاض مگوں کہتے ہیں ایکسپورٹ کی لائف لائن ہماری GSP پلس ہے. سوشل میڈیا پر GSP پلس کے حوالے سے بات ہوئی، اس کی مذمت کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکا حق جیتا. اب بزنس کمیونٹی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مارکا معیشت جیتے. اپنی تمام پروڈکٹس یورپی یونین میں 0% کے اوپر ایکسپورٹ کر سکتا ہے. ادھر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی. 2013 میں جو یورپ کو ایکسپورٹس تھی 3.5 بلین تھی. 2025 تک 8 بلین $US ہو چکی ہیں. سوشل میڈیا میں جو ایک بات ہو رہی تھی GSP پلس جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے پوری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ اور بزنس کمیونٹی بہت ہی رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے. یہ لائف لائن ہے ایکسپورٹ کی اور پاکستان کی معیشت کی یہ لائف لائن ہے. اگر ہم نے IMF کے پروگرام سے باہر آنا ہے تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے. پاکستان کی 24% آف ایکسپورٹ وہ یورپین کنٹریز کو ہوتی ہے. تمام پاکستانیوں کو اور ہمیں کسی ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے جو GSP پلس کے اسٹیٹس اور اس کی کمپلائنس جو پاکستان کے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری نہیں کر رہا، بالکل ایسی بات نہیں ہے. پاکستان اس پر 100% عمل درآمد کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے مارکے حق ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس معیشی جنگ میں اپنے تمام کمپیٹیٹر سے جیتنا ہے. بہت حیرت ہو رہی ہے یہ سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کے اپنے ہی کچھ لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنا یہ چاہیے کہ ہم مزید ان سے کچھ بینیفٹ حاصل کریں، نہ کہ ہم اس کے خلاف بات.
پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بازار دوپہر کے بعد کھلتے ہیں اور نصف رات کے بعد بند ہوتے ہیں. کئی بار ہر سطح پر یہ مسئلہ اٹھایا لیکن تاجر حضرات کی طاقت کے سامنے حکومتیں لاچار ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام لکھا، برسوں سے بجلی کا رونا رویا جاتا ہے، بجلی چوری حق سمجھ کے کی جاتی ہے. اللہ نے ہمیں 12 مہینے سورج کی روشنی سے نوازا ہے لیکن ہم بضد ہیں کہ کاروبار رات اندھیرے میں بجلی کی روشنی میں ہی کریں گے. دنیا مغرب کے بعد بازار بند کرتی ہے، ہفتے میں ایک مکمل چھٹی ضرور ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسی مارکیٹیں موجود ہیں جہاں رزق حلال چوری کی بجلی سے کمایا جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت کا کیس. سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی حق کے دفاع سے متعلق نظر ثانی اپیل سننے والا بینچ تبدیل کر دیا گیا. کیس کی سماعت کے لیے نیا بینچ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 31 مارچ کو سماعت کرے گا. جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بینچ میں شامل ہوں گے. جسٹس عائشہ ملک کی جگہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بینچ میں شامل کیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے ٹرائل کورٹ میں حق کے دفاع ختم کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. سابق جج منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کی تھی. بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر رکھی ہے. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ملاقات کی. بلاول بھٹو نے سردار سلیم حیدر کی پنجاب کے عوام کے لیے خدمات کو سراہا. بلاول بھٹو نے کہا آپ نے جیالوں اور ناراض کارکنوں کو متحرک اور تازہ دم کر کے ایک پیج پر اکٹھا کر دیا. گورنر نے کہا آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی پورے پنجاب میں کلین سویپ کرے گی. گورنر ہاؤس کو جیالوں کے لیے کھولا نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بنا دیا ہے. میں گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس میں تبدیل کر چکا ہوں. بلاول بھٹو کو عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنانے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. بھارت سے جنگ میں فتح کی طرح کرکٹ کے میدان میں بھی پاکستان ضرور آگے بڑھے گا. پی سی بی کے ساتھ کھڑے ہیں اونر کراچی کنگ سلمان اقبال کی پروگرام ہر لمحہ پور جوش میں گفتگو. کہا پڑوسی ملک پی ایس ایل کی برائی میں لگا ہے، پی ایس ایل کو کامیاب کر کے پڑوسی ملک کو تکلیف پہنچانی تھی، ہم نے پہنچا دی. کرکٹ ہوتی ہے، رونا دھونا نہیں ہوتا. پاکستانیوں نے دکھا دیا پی ایس ایل دنیا کی بڑی کرکٹ لیگ ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ وہاں پروڈیوسر تمہاری آواز سن کے. پڑوسی ملک کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لگے ہوئے ہیں پی ایس ایل کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے. میں اتنے ویلاگ جو اتنے انفلوئنسر دیکھ رہا ہوں کہ وہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کو درد ہو رہا ہے. بس ہمیں وہ تکلیف پہنچانی تھی، ہم نے پہنچا دی. ہم اپنے پی سی بی کے ساتھ ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. پی ایس ایل پاکستان نہ صرف کے فضائی اور جنگ کے میدان میں اور کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گا. کرکٹ ہوتی ہے، اسے ہم کرکٹ میں روتے تو نہیں ہے نا. ہینڈ شیک کے چکر میں اور گلے ملنے کے چکر میں ہمارے اندر اسپورٹس مین شپ پوری ہے. پی ایس ایل از دی سائز کے حساب سے دا لارجسٹ کرکٹ لیگ ان دا ورلڈ. ہم آپ کو میدان میں بتائیں گے کہ ہم اچھی ٹیم ہے نہیں. پی ایس ایل کے اندر ہمیں جو پارٹنرز ملے ہیں، نئے بچے ملے ہیں، انشاءاللہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پی ایس ایل ول گرو فاسٹر اینڈ بگر دین اینی تھنگ یو کین تھنک آف. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.